खान साहब लेटर्स तो लिख ही रहे हैं, तहरीक इंतशार की जो आपस की लड़ाइयाँ थी पूरी तरह से खुल के सामने आ रही हैं। अब वो बेचारे शेर अफजल मरवत अब निकाल दिया है, तो एक तरफ तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। कल उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है, तहरीक इंसाफ का वो जो सारा का सारा एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी करप्ट ये वो चोर डाकू लुटेरे, उस पर तो इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि इनको तो करप्शन पे निकाला गया, बिल्कुल सही किया। अब शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि नवाज शरीफ को भी जो निकाला गया पैनामा पर वो गलत निकाला। शेर अफजल मरवत ने वैसे ये बात पहली बार नहीं कही, वो बड़ा जीदार आदमी है। बहुत बार उन्होंने पीटीआई की बुराइयां बताई हैं और उन्होंने कहा है कि इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। तो अभी उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि कानों के कच्चे हैं। एआई के जरिए जो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं, अभी दोबारा से मरियम नवाज साहिबा की इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई इतना भी गिर सकता है। बहन बेटी की इज्जत तो सबकी सांझी होती है ना, यही कहा जाता है माँ बहन बेटी की इज्जत। ये किस तरह के लोग हैं सादिया? बहन बेटी की इज्जत सांझी होती है, लेकिन वो शुरफा में होती है। जिन लोगों ने शुरू से देखा ही है कि सुबह बाजियां मेकअप करके बाहर निकल रही हैं और धरनों में जा रही हैं, वहाँ नाच गाना करके कमा के शाम को आ रही हैं, या फिर जलसों के लिए उनको दिहाड़ियाँ उनकी बाजियों को मिल रही हैं, या फिर वो उनको लगता है कि हमारी बाजियां गालियाँ देंगी, वहाँ से उनको कमाई मिलेगी। वो जो जिन्होंने माहौल ही ये देखा है, उनको बेचारों को क्या पता कि शरीफों की बच्चियाँ क्या होती हैं, हया क्या होती है, शुरफा क्या होते हैं, उनकी नॉर्म्स क्या होती हैं, एथिक्स क्या होती हैं। तैयबा गुल ने कहा था कि मेरी वीडियोस को यूज करके इमरान खान ने अपने नैब के केसेस खत्म कराए। वो कौन सी वीडियोस थी? इमरान खान की नजर में औरत जो है वो सिर्फ एक कार्ड है, वो एक कह लें ऑब्जेक्ट है जिसे जरूरत के वक्त में यूज करो और उसके बाद में एक साइड पे रख लो। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है सादिया खालिद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश खुरम हूँ। आपकी खैरियत में एक मतलब है। वाह जी वाह, ये जो पुराने जमाने में क्या बता इमरान खान के खतूत से ज्यादा मुतासिर हो गई जब हैं। ईमेल के जमाने में हमें खत महबूब के नाम लिखा होगा तो फिर आप क्या कहते हैं, वो भी मैं कल किसी ना यूथिया की पोस्ट पढ़ रही थी। अच्छा। कि देखें कैसा करनी वाला मुर्शिद है कि जिसने ईमेल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को खत के जमाने में ले गया है, क्या क्या करने वाला। तो भाई मैंने कहा मैं भी मुर्शिद की जरा करनी जो है उसके ऊपर चली जाऊं और खैरियत नेक मतलूब कर लूं। वही ना, ये मुझे याद है हमारी नानो, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, आमीन। वो मतलब इस तरह से जब लेटर्स वगैरह लिखवाने इंडिया और अपने रिलेटिव्स को भेजने तो फिर ऐसे होता था। अच्छा सादिया, लेटर्स का खान साहब का तो सिलसिला जारी है। इस पे वैसे मैंने एक बड़ा अच्छा एक जोक उस दिन पढ़ा था, वो मैं बाद में सुना दूंगी। अच्छा। तो खान साहब लेटर्स तो लिख ही रहे हैं, तहरीक इंतशार की जो आपस की लड़ाइयाँ थी वो पूरी तरह से खुल के सामने आ रही हैं। अब वो बेचारे शेर अफजल मरवत, मैं पहले भी वैसे आपको कहती थी कभी कभार वो मुझे बंदे का पुत्र लगता था। अब वो जो अकेला थोड़ा सही बंदा था, इन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। उस दिन भी हमने इस पर डिस्कस किया। अब निकाल दिया है, तो एक तरफ तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब का ये जुमला उनको फिक्रा याद आ रहा था। अब कल उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं तमाम चैनल्स को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बात है, वो जो तहरीक इंतशार का तहरीक इंसाफ का वो जो सारा का सारा एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी करप्ट ये वो चोर डाकू लुटेरे, उस पर तो इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि इनको तो करप्शन पे निकाला गया, बिल्कुल सही किया। अब शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि नवाज शरीफ को भी जो निकाला गया पैनामा पर वो गलत निकाला। इनका जो बयानिया वो सारा का सारा धड़ाम से गिर गया। शेर अफजल मरवत ने वैसे ये बात पहली बार नहीं कही। ये इमरान खान को बुरे क्यों लगते हैं और पीटीआई को बुरे क्यों लगते हैं कि वो बड़ा जीदार आदमी है। वो काला स्पैड करते हैं, जो बात हकीकत है वो उसको तस्लीम करते हैं, अपनी बुराई अपनी पार्टी की बुराई को भी तस्लीम करते हैं और फिर वो उसको तस्लीम करके उसको ठीक करने, उसकी बेटरमेंट पे जो है ना बिलीव करते हैं। बहुत बार उन्होंने पीटीआई की बुराइयां बताई हैं और उन्होंने कहा है कि इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। आप अभी रिसेंटली अगर आप उनके इंटरव्यू की बात जी, तो अभी उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि कानों के कच्चे हैं, उनको कोई भी कुछ भी कहता है। हाँ, लेकिन वो अब शेर अफजल मरवत ने देखे कितने बबांगे दोहल उन्होंने कहा है। मतलब वो तो ढके छुपे अल्फाज में कहते हैं ना जी जी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि वो कानों के कच्चे हैं इमरान खान साहब, वो बातों में आ जाते हैं। और फिर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुबशिर लुकमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास जब जहाज आया था, जब मैंने जेट प्लेन बाय किया था, तो उससे पहले इमरान खान की मेरे साथ बॉडी लैंग्वेज और टोन और थी। जिस दिन उनको पता लगा और उन्होंने जो कॉल की, मैंने सुना तूने जहाज खरीद लिया है, तो कहते हाँ जी मैंने जहाज खरीद दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से उस शख्स ने मेरी इज्जत करनी शुरू की। सो ये चीजें हम तक पहुंच रही थी, लेकिन उसको कोई पीटीआई का बंदा इसको ओन नहीं कर रहा था। अब आप देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं, खुले आम वो भी हर इंटरव्यू में बता रहे हैं कि कौन शख्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और कौन शख्स जो है उसको प्लांट किया गया है। सेम इसी तरीके से शेर अफजल मरवत तो आज से नहीं, जब ये जलसे धरने 9 मई के बाद से हो रहे थे तब से कह रहे थे कि पीटीआई में फलां बंदा जो है वो प्लांटेड है, फलां बंदा जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, फलां बंदा जो है
اور وہ کہتے تھے, ان کا بڑا اسٹرانگ نیریٹو تھا کہ ہمیں اپنی فورسز کے خلاف نہیں جانا, ہمیں اپنے ادارے اور ریاست کے خلاف نہیں جانا ہے, اور ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کے پرو پاکستان حق میں بہتر. تو وہ ہمیشہ سے ٹھیک بات کرتے تھے. مجھے یہی تو بری بات ہے کہ جو ایک ڈھنگ کا ایک دماغ تھا تم لوگوں کے پاس, تم لوگوں نے اس کو بھی کک آؤٹ کر دیا ہے. اب مزے کی بات ہے کہ شاندانہ گلزار جو ہیں وہ مشال یوسف زئی کو کہتی ہیں کہ یہ پلانٹیڈ ہے. مشال یوسف زئی جو ہیں وہ شاندانہ گلزار اور جو باقی لوگ ہیں ان کو کہتی ہیں یہ پلانٹیڈ ہے. فواد چودھری شعیب شاہین کو کہتے ہیں یہ پلانٹیڈ اور غدار ہے. شعیب شاہین جو ہے فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں. شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پلانٹیڈ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. جنید اکبر جو علی امین گنڈا پور بندے کے, ان سے کوئی پوچھے جا کے یوتھیوں سے کہ یہ ساری جماعت پلانٹیڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے, تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ لیڈران ہیں یہ آپ لوگوں کو حقیقی آزادی کیسے دلائیں گے, یہ کے پی کے کو کیسے سنواریں گے, یہ ملک کو کیسے سنواریں گے؟ کیونکہ بقول انہی تمام لیڈران کے, بلکہ دیکھیں نا عمران ریاض خان صاحب جو ہیں جو ہمارے یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عادل راجہ جو ہیں وہ را کا ایجنٹ ہے. دیکھیں بہت بڑا ایلیگیشن ہے, را کا ایجنٹ ہے. پھر جو صوفی سلمان صوفی تھے جو سنگر ہیں انہوں نے کہا, سلمان احمد جی بالکل, انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران ریاض خان کو بلایا ہے اور میں نے امریکیوں کی مدد سے بلایا ہے, یعنی ان کو امریکیوں کی مدد حاصل ہے, وہی امریکی جن سے ان کو حقیقی آزادی چاہیے تھی. تو یہ سارے کے سارے سی آئی اے کے ایجنٹ, را کے ایجنٹ, اسٹیبلشمنٹ کے بندے, اور یہ یوتھیوں کو آزادی کس سے دلائیں گے؟ ان سے پوچھو. شیر افضل مروت حقیقی بات کرتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہو گیا. جو شخص یہاں پہ پرو پاکستان بات کرے گا یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. سعدیہ خالد کہیں گی نا کہ جی پاکستان کے حق میں ہے ہماری فورسز, پاکستان کی فورسز کے خلاف بات نہیں کرنی تو یہ فوجیوں کی ٹاؤٹ ہے, ٹھیک ہے. فائزہ کہیں گی کہ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے, اپنی حکومت کے خلاف بات نہ کریں تو یہ لفافہ صحافی ہے. یہ ان لوگوں نے ایک ایسا اسٹرانگ نیریٹو بلڈ اپ کر دیا اس سچویشن میں, اتنی نیگیٹیوٹی میں. شیر افضل مروت جیسا سین مائنڈ اس کو ان لوگوں نے گنوا کے بہت بڑا نقصان کر دیا. اچھا, میں ایک یوتھی بھائی کا کامنٹ پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا پاکستان کی 26 کروڑ آبادی جو ہے نا, یہ ان بھائی کا ماننا ہے, پاکستان کی 26 کروڑ آبادی آئین کے مطابق نہیں چل رہی. انورٹڈ کوماز میں لکھا تھا حاجی اور باجی کی مرضی سے چل رہی ہے. مطلب وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو یہ بات لگا رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو حاجی ہونا تو بہت اچھی بات ہے نا, ٹھیک ہے, وہ حافظ قرآن ہے, اگر وہ ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, اگر وہ حاجی ہیں اور وہ لیکن اتنے اچھے کام کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی جو معیشت تھی جس کو انہوں نے سنبھالا دے دی, وہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سب چیزیں دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, اگر حاجی یہ کام کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور اگر باجی بھی جو پنجاب میں اتنے اچھے اچھے کام کریں گے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا پنجاب پھل پھول رہا ہے, آگے جا رہا ہے. لیکن یہ طنز کرنا کہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے اس وقت کی حکومت, حاجی اور باجی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. کس کم بخت کو ملک کی پڑی ہوئی ہے؟ یوتھیوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی پڑی ہوئی ہے, اور یوتھیوں کے لیڈرانس کو, لیکن ان کو خیال کیوں نہیں آتا انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا؟ دیکھیں ان کے مستقبل پاکستان میں نہیں ہے. فائزہ جب عمران خان سیاست میں آئے تھے نا تو یہ جو بچے آج پراپر یوتھی ہیں نا, کلٹ یوتھی ہے, یہ بچے اس کے ساتھ ساتھ جوان ہو رہے تھے. ان کے دماغوں میں اس اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, جلسوں کے تھرو, دھرنوں کے تھرو ڈالا جا رہا تھا کہ عمران خان مسایہ ہے, مسیحا ہے, عمران خان جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ اس سوچ کو لے کے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں وہ پنجابی جو کہتے ہیں عادت پئی کڑی چڑی نو جاوے نہ بڈھی اڑی نو, تو یہ لوگ اپنے جیسے یہ بڑے ہوئے ہیں, ان کی عادتیں ڈیولپ ہوئی ہیں, ویسے سوچ بھی ان کے ساتھ پروان چڑھی, سوچ بھی ان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. اب ان کے دماغوں میں بات گھر کر چکی ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے صرف وہ ٹھیک ہے, اور عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, جب یہ جماعت کہتی تھی تو, اور ان کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ تو ملک کا غدار ہوتا ہے, ہم تو ایک سیم پیج پہ ہیں, تو تب ان کو لگتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ تب عمران خان کہہ رہا تھا. لیکن اب یہ بات غلط ہے کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے. حاجی کرے یا باجی کرے, ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان سنور رہا ہے. انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی, پاکستانیوں نے ایسا ذلیل کیا ان کو, ریکارڈ ریمیٹنسز انہوں نے بھیجی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو آپ کی زبان میں جواب دیں گے. پھر اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, فوج کا کیا کام ہے کہ زراعت میں آئے, فوج کا کیا کام ہے کہ وہ یہ ایگریکلچر میں آئے, فوج کا کیا کام ہے یہ کرے. او بھائی تواڈے چ لکھن ہوندے نا, تواڈے چ کرتوت ہوندے, تسی کر پاندے. 4.5 سال چ تسی فوج دے نال ہوندیاں بھی یہ نہیں کر سکے. فوج نے کہا جا سمرن جی لے اپنی زندگی. عمران خان کو, عمران خان فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کے باوجود نہ کر سکا. تو پھر اگر آپ ایک بندہ ڈیلیور کر رہا ہے تو تکلیف کس بات سے ہے؟ آپ لوگوں میں اتنی
اگر کیپیبلٹی ہوتی, آپ آج KPK یورپ بن چکا ہوتا 11 سالوں میں, لوگ وہاں سے نوکریاں لینے آتے, 50 لاکھ یہاں پہ جو ہے گھر بنے ہوتے, یہاں پہ 2 کروڑ نوکریاں ہوئی ہوتی, یہاں پہ تعلیم کا نظام بدل چکا ہوتا, پولیس کی ریفارمز آ چکی ہوتی, یہاں پہ کٹے بچوں کے بزنس سے اور بھنگ کی کاش سے یہاں پہ تو خوشحالی ہو چکی ہوتی, انقلاب آ چکا ہوتا. نہیں ہو سکا. تو پھر جو کر رہا ہے اس سے تکلیف یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, تکلیف یہ کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کہی نا کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ اپنا بیانیہ بنایا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, جو کہ وہ نہیں ہے, اور وہ ترلے بنتے بھی کرتے رہتے ہیں. آج یہ جنگ میں انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ بات چیت کی خواہاں ہے, اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کوشش میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ گنڈا پور بات چیت کی بحالی کے لیے اپنے تعلقات کا استعمال کر رہے ہیں. جیسے وہ کہتا تھا نا 99% معاملات طے ہو چکے ہیں. تاہم پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم نے تو اس کی تردید کر دی, انہوں نے کیسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. اس تردید کے باوجود ذرائع کا اصرار تھا کہ PTI اس پس پردہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے بے قرار ہے, اور گنڈا پور کو اہم شخصیت سمجھتی ہے کہ وہی بات چیت دوبارہ بحال کرا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوگی, ہم کسی بات میں نہیں ہے, جو بات چیت ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوگی. یہاں نا میں ایک متھ کلیئر کر دوں, اسٹیبلشمنٹ قوم یوتھ, تم لوگ غور سے سنو, اسٹیبلشمنٹ فوج کو نہیں کہتے. امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, اور امریکی صدر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, ان کی اپروول کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, رشیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. پوری دنیا کے جتنے ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ جتنے بھی ملک ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی اپنی جمہوریت کو لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے مل کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اکیلے جمہوری طاقتیں نہیں, یہ سیاستدان نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ میں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, صحافت ہوتی ہے, اور آپ کے سیاستدان ہوتے ہیں. تم لوگوں کو یہ جو نلائق تھا نا C ڈگری لے کے, جو کون سا گریڈ تھا اس کا, C گریڈ لے کے عمران خان صاحب جو پاس ہوئے تھے نا, اس نلائق ترین اسٹوڈنٹ نے آپ کو پڑھا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ فوج کو کہتے ہیں. میرے منا پیارے للو بیٹا, اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ٹیکنوکریٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں باقی سارے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک پالیسی ہم نے بنا لی ہے, یہ پالیسی اب ہم سب مل کے امپلیمنٹ کریں گے. جیسے یہ ابھی گرین پاکستان جو چل رہا ہے, تو یہ صرف فوج نہیں لے کے جا رہی, پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت, وفاق کی حکومت, ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ, یہ سب مل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو زرعی ملک بنا کے ہم نے یہ کرنا ہے. تو اب للو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف فوج اسٹیبلشمنٹ ہے اور صرف فوج سے ہم مذاکرات کریں گے, تو باقی اسٹیبلشمنٹ نہ مانی اور فوج چلو مان بھی گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو آصم صاحب ہیں ان کا دل نرم ہے, کیونکہ ان کے دل میں قرآن ہے, اور جن کے دل میں قرآن ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. مومن کا دل نارملی نرم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں معاف کر دیں, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے للو جو پیارے باقی جو لوگ ہیں وہ اگر آپ کو معاف نہ کریں. اچھا, ویسے آپ نے معاف والی بات کی ہے نا, ایک آخری میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. ان کو ویسے کسی بھی صورت کسی بھی طرح سے معافی ملنی چاہیے. وہ اس لیے, وہ جو ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ AI کے ذریعے جو لوگوں کی کریکٹر ایسیسینیشن کرتے رہتے ہیں, انہوں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں. تو ابھی دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. مطلب میں سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ بالکل گر سکتا ہے. بہن بیٹی کی عزت تو سب کی سانجھی ہوتی ہے نا, یہی کہا جاتا ہے ماں بہن بیٹی کی عزت. لیکن یہ کس طرح کے لوگ ہیں ساتھیہ؟ فائزہ, آپ نے بہت اچھا جملہ بولا ہے کہ بہن بیٹی کی عزت سانجھی ہوتی ہے, لیکن وہ شرفاء میں ہوتی ہے. جن لوگوں نے شروع سے دیکھا ہی ہے کہ صبح باجیاں میک اپ کر کے باہر نکل رہی ہیں اور دھرنوں میں جا رہی ہیں, وہاں ناچ گانا کر کے کما کے شام کو آ رہی ہیں, یا پھر جلسوں کے لیے ان کو دیہڑیاں ان کی باجیوں کو مل رہی ہیں, یا پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری باجیاں گالیاں دیں گی, وہاں سے ان کو کمائی ملے گی. وہ جو جنہوں نے ماحول ہی یہ دیکھا ہے, ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ شریفوں کی بچیاں کیا ہوتی ہیں, حیا کیا ہوتی ہے, شرفاء کیا ہوتے ہیں, ان کی نارمز کیا ہوتی ہیں, ایتھکس کیا ہوتی ہیں. ان لوگوں نے ایک مریم نواز صاحبہ جو ہیں, مریم نواز صاحبہ از اے گڈ لکنگ فیمیل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر وہ حیادار ہیں. دیکھیں, اسمائل کرنا, ایک چہرہ, ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر اسمائل ہوتی ہے, وہ لوگوں کو پازیٹیوٹی دیتا ہے. ہر وقت اسمائل رہتی ہے. جی بالکل. نیگیٹیوٹی بانٹنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. تو جو شخص آپ کو پازیٹیوٹی دے رہا ہے, پازیٹیو وائبز, یہ آپ کبھی نا اس کی جو ٹیلی پیتھی یا پھر اس طرح کی جو سائیکک جتنی بھی ہے نا, ان کو پڑھیں بیٹا, پڑھ کے ان کو آپ کو پتا چلے گا کہ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ اسمائل ہوتی ہے, ان کا جو اورا ہوتا ہے وہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسمائل کرتے ہیں. تو اگر مریم نے اسمائل کر لی ہے تو
آپ تتے توے پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ مریم اسماعیل کیوں نہ کریں کہ وہ صبح جو آپ نے ایک نالائق ترین پڑولے یعنی عثمان بزدار صاحب وہ پڑولا جی مطلب تسی تون لاؤ تے کنک پالو جس کے اور کوئی مصرف نہیں، اس کو آپ نے پورا پنجاب سب سے بڑی آبادی والا صوبہ دے دیا، اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب وہی صوبہ اگر ترقی کر رہا ہے ایجوکیشن میں، زراعت میں، صحت میں، تو وہ خوش کیوں نہ ہو کہ اس کو دیکھیں ہم ایک بچہ پالتے ہیں یا ایک کوئی محنت کرتے ہیں نا، ایک پیٹ بھی پالتے ہیں تو وہ اچھا مطلب ہمیں کوئی رزلٹ دے رہا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو وہ محنت کر رہی ہے اگر ایک صوبے کو سنوارنے کے لیے اور اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے تو تانوں ٹیڈڑیاں کیوں لگیاں ہوئی نے؟ اور جہاں تک رہی بات کہ عاصم منیر صاحب یا فوج وہاں پہ کیوں موجود تھی، تو دیکھیں فوج کا کام ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ایسی پالیسی جو کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو آپ جس میں ایڈ آن کرتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب چونکہ ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ کے سیکیورٹی اداروں کے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ہن تو عمران خان تو اتنے جا نہیں سکتا ہے کیونکہ اوئے مریم ہی کرنا تھا وہاں پہ، بیٹا للو وہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، وہاں پہ جو شرفا کے بچے جاتے ہیں اور وہ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے نا، جو کہ سی گریڈ سے پاس ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مریم کا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، یہ وہ مسوجنسٹ جماعت ہے۔ عمران خان نے آئلہ ملک ہو جائے، عائشہ گل علیہ ہو جائے، طیبہ گل اگر کسی کو یاد ہو، طیبہ گل نے کہا تھا کہ میری ویڈیوز کو یوز کر کے عمران خان نے اپنے نیب کے کیسز ختم کرائے۔ وہ کون سی ویڈیوز تھیں؟ یعنی بلیک میل کیا عمران خان نے۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر مطلب سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک کسی سیاستدان فیمیل کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے آتی ہیں اسمبلیوں میں نا، یہ ریزرو سیٹوں والی۔ وہ مسوجنسٹ صحافیوں کو بھی کہتے ہیں، وہ کس کو نہیں کہتے، لیکن بات ابھی خواتین کی ہو رہی ہے۔ وہ مسوجنسٹ جو عائشہ گل علیہ کو واہیات میسیجز کر کے اور بعد میں اسی کو مطلب ٹرول بھی کرتے ہیں، جو ریحام خان کو گالیاں بکتے ہیں، حاجرہ پانزئی کو، ان بسات جو کہ میاں صلاح الدین کی جو بیگم تھی جو کہتی تھی، جس کا آن ریکارڈ آج بھی وہ موجود ہے، للو اس کو پڑھو انٹرویو میں، آج سے کچھ 10 12 15 بلکہ 30 سال پہلے 90 کی دہائی میں اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ میرے گھر میں آ کے لڑکیاں چرس شراب اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے اور مجھے زہر لگتا ہے، میں اسے چچا کہتی ہوں، مجھ پہ غلیظ نکاح ڈالتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کا گلا دبا دوں۔ یہ آن ریکارڈ موجود ہے، پڑھو۔ ایسا مسوجنسٹ شخص جس نے ٹیریان کی جو مما ہیں ان کو جھوٹا لارا لگایا اور پھر ان سے جب وہ بچی پیدا ہوگی تو اس بچی کو آن کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو۔ ایسا مسوجنسٹ شخص، کیونکہ اسے پتا چلا بیٹی ہو رہی ہے، پھر ایسا مسوجنسٹ شخص جس کا جو نجم سیٹھی صاحبہ کی صاحب کی جو بیگم ہے، انہوں نے بھی جگنو محسن، انہوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ایک خاتون تھی کہ جنہوں نے اسپیشلی اسلام قبول کیا عمران خان کی خاطر، اس شخص نے اس خاتون کو انہوں نے دھوکہ دیا یہ کہہ کے میرے وڈے نہیں مانتے، اور انہوں نے جمائمہ سے شادی کر لی۔ ایسا مسوجنسٹ شخص جو کہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر کے فزیکلی، ایموشنلی، ایتھیکلی، فائنینشلی عورتوں کی کمائی پہ پل کے، عورتوں کے ذریعے کما کے اور عورتوں کو آگے رکھ کے فرنٹ پہ، جیسے بشرا بی بی ہیں، فرح گوگی ہیں، عورتوں کو آگے رکھ کے اپنے مفادات کی تکمیل کرے۔ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ مریم نواز کو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے سیکھا ہی یہ ہے کہ جب وہ ان کی نظر میں عورت جو ہے، یوتھیا عمران خان کی نظر میں عورت جو ہے وہ صرف ایک کارڈ ہے، وہ ایک کہہ لیں آبجیکٹ ہے جسے ضرورت کے وقت میں یوز کرو اور اس کے بعد میں ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ شیم آن دیم اور شیم آن ایوری دیٹ پرسن جو کہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بالکل سعدیہ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً بتا دیا کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس حد تک گر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ۔ آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔